यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम लूका की इंजिल बाब 22 और उसकी आयत 58 से गौर करना शुरू करे थे, और बाब 22 को ख़त्म करने के बाद बाब 23 को उठाए थे और उसके पहले 25 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 26 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 26। लिखा हुआ है, और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो देहात से आता था, पकड़ के सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। मेरे दोस्त, काफ़ी जख्मी हो गए थे मसीह, और उनके बदन में से काफ़ी खून बह गया था। उन्होंने इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि सलीब उठाए। तो सिपाहियाँ एक आदमी को पकड़े जिसका नाम शमौन था, और उसको मजबूर करे मसीह की सलीब उठाने के लिए। यहाँ हमको ख़ास बात ये गौर करने की है कि शमौन सोचे भी नहीं होंगे कि उन्होंने मसीह की सलीब उठाएंगे, मगर मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि खुदा जो है शमौन को चुना ये ख़ास काम करने के लिए। मसीह की सलीब उठाना एक मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक बरकत की बात थी। या हम जो बात सीखते हैं वो ये है कि बाज़ी वक़्त खुदा हमको एकदम से काम करने के लिए देता है जहाँ हम तैयार भी नहीं रहते हैं। शमौन को खुदा की तरफ से ये काम एकदम से मिला। वहाँ कई लोग थे, मगर किसी के हाथ में सलीब नहीं दी गई, लेकिन शमौन के हाथ में दी गई। ये होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे जाएंगे जहाँ यीशु मसीह यरूशलेम के बर्बादी के बारे में बात करते हैं और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयत 27 से 32 तक। लिखा हुआ है, और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिर के कहा कि ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो पेट जो ना जने, और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक़्त पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और तिलों से कि हमें छिपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमी को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। प्यारे भाई और बहन, सिर्फ हज़रत लूका अपनी इंजिल में औरतों के आंसुआं बहाने के बारे में लिखे हैं। मसीह जो हैं सलीब पे चढ़ने के लिए जा रहे थे और औरतें रो रहे थे, मगर यहाँ मसीह उन लोगों पे ये जाहिर करे कि उन पे रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों के खुद पे। मसीह को मालूम था कि 40 बरस के दरमियान यरूशलेम और हैकल को रोमी लोग बर्बाद कर देंगे। ये होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ मसीह को सलीब दी जाती है। आयत 33 से 38 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर खुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्टे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़िदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्टा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा।
اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنے باپ سے وہ لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرے جو لوگ ان کو صلیب پہ چڑھائے تھے۔ مسیح اگر یہ کام نہیں کرتے تو وہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے معافی نہیں مل سکتی تھی۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو خیال مسیح کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسیح دوسروں کو بچا سکتے تھے تو اپنے آپ کو کئی کو بچا نہیں سک رہے۔ لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ مسیح صلیب پہ سے نیچے آ جانا۔ میرے دوست، اگر مسیح صلیب سے اتر کے آ جاتے تو انہوں مسیحا نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں وہ سارے باتیں پورے نہیں کرتے تھے جو باتیں نبیاں ان کے بارے میں بتائے تھے۔ کیونکہ مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے، ہم اپنے گناہوں سے ان کے ذریعے سے شفا پاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی صرف ان کے ذریعے سے ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب مسیح کو صلیب پہ چڑھائے تو ایک نوشتہ ان کے اوپر لگایا گیا اور اس کی لکھت یونانی زبان میں، لطنی زبان میں اور عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یونانی علومی زبان ہے، لطنی سیاسی زبان ہے اور عبرانی مذہبی زبان ہے۔ جب مسیح اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئیں گے تو انہوں سیاسی لیڈر رہیں گے، انہوں علومی لیڈر رہیں گے اور انہوں روحانی لیڈر رہیں گے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ یہ نوشتہ کتنا صحیح تھا۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں بدکار مسیح کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 39 سے 43 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسے سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، متی کی اور مرقس کی یعنی کہ یہ دونوں انجیلیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ شروع میں یہ دونوں چوراں مسیح کو دھتکار رہے تھے، مگر کیونکہ ان لوگاں 6 گھنٹے صلیب پہ تھے تو خاص طور سے یہ آخری 3 گھنٹے اس میں سے ایک چور یہ محسوس کرا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، یعنی کہ 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے وہ اور کچھ محسوس کرا اور 3 گھنٹے اور کچھ محسوس کرا۔ یہ چور یہ پہچاننے کو لگا کہ مسیح اپنے لیے جان نہیں دے رہے بلکہ دوسروں کے لیے۔ حالانکہ اس کو یہ بات کا پتہ تھا کہ برابا صلیب پہ رہنا تھا، مگر یہ چور یہ بھی محسوس کرنے لگا کہ مسیح جو ہیں برابا کے لیے بھی صلیب پہ اپنی جان دے رہے ہیں۔ انہیں یہ پہچاننے لگا کہ جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ خدا کے اور آدمی کے بیچ میں ہو رہا ہے جو صلیب پہ ہے، اور جو آدمی صلیب پہ تھا وہ خدا تھا۔ جب انہیں ساری سچائی کو پہچاننے لگا تو تب جو ہے ایمان کے ساتھ مسیح کے طرف رجوع ہوا۔ میرے دوست، اس کی زندگی اتنی خراب تھی کہ رومیوں کے حکومت کے مطابق اس کو موت کی سزا دی گئی، مگر جب انہیں مسیح کے طرف رجوع ہوا تو اس کو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ یہ ایک اچھا چور نہیں بلکہ ایک خطرناک چور تھا، مگر کیونکہ انہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پہ ایمان لایا تو انہیں خدا کے نظروں میں رازباز بن گیا۔ یہ آدمی یہ بات سے یقین کرا کہ مسیح اپنی بادشاہت میں آنے والے ہیں اور ان کی بادشاہت ان کے مرنے کے بعد آئیں گی۔ یا مسیح جو ہیں ایک زبردست بات کرے جب انہوں یہ چور کو یہ ظاہر کرے کہ انہیں ان کے ساتھ فردوس میں رہیں گا۔ اگر ہم یہ دو چوروں کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دونوں کو ان کے بدکار کاموں کے لیے گرفتار کیا گیا۔
دونوں کو بدکار کاموں کے لیے قصوروار ٹھہرایا گیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چوروں میں کیا فرق تھا؟ کچھ بھی فرق نہیں تھا۔ دونوں چوراں تھے اور دونوں کو ان کے بدکار کاموں کے لیے موت کی سزا ملی، مگر دونوں میں روحانی طور سے فرق تھا۔ ایک چور اپنے غلطی کا احساس کر کے مسیح کی طرف رجوع ہوا، اور دوسرا چور اپنے غلطی کا نہ احساس کرا نہ مسیح کی طرف رجوع ہوا۔ میرے بھائی، جو چور اپنی غلطی کا احساس کر کے مسیح کی طرف رجوع ہوا، وہ چور کو مسیح بولنے لگے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پیارے دوست، یہ چور کا ایمان اس کو مسیح کے ساتھ فردوس میں لے کے گیا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح اپنی روح خدا باپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 44 سے آیت 49 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی بڑائی کی اور کہا، بے شک یہ آدمی رازباز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں، دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہیکل کا جو پردہ تھا انسان کو خدا سے جدا کر کے رکھا تھا۔ خدا پردے کے اندر رہتا تھا اور انسان پردے کے باہر۔ انسان کی ملاقات خدا سے نہیں ہوتی تھی۔ خدا اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھا تھا اور اپنے آپ کو انسان پہ ظاہر نہیں کرا تھا، مگر جب مسیح اپنی روح خدا کے حوالے کر دیے اور اپنی جان صلیب پہ دے دیے، تو اس وقت ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور انسان کے لیے خدا کے ساتھ میل ملاپ اور ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کا راستہ کھل گیا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح ایک بڑی آواز کے ساتھ اپنے روح کو خدا باپ کے حوالے کرے۔ اگر ہم مسیح کے موت پہ غور کریں گے تو مسیح کی موت بالکل الگ تھی۔ میرے دوست، جب ایک آدمی اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس کو موت کے جھٹکے پڑتے ہیں۔ آخری سانس ہمیشہ تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ دو چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پہ چڑھائے گئے، ان کی موت میں کافی تکلیف تھی، مگر مسیح اپنے روح کو خدا کے حوالے کرے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب صوبیدار یہ ساری چیزوں کو دیکھا تو خدا کی بڑائی کرا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ صوبیدار جو ہے نجات پایا۔ صلیب کے نیچے کھڑے رہ کے جب دیکھ رہا تھا تو اس کو اپنے آپ میں محسوس ہونے لگا کہ کچھ عجیب بات ہو رہی ہے، اور انہیں خدا کی بڑائی کرا۔ انہیں مسیح کو دیکھ کے محسوس کرا کہ انہوں ایک رازباز انسان تھے۔ انہیں اپنے میں محسوس کرا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ صوبیدار مسیح پہ ایمان لایا۔ صوبیدار کا ایمان اس کو نجات کی طرف بڑھایا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جو لوگاں یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اپنی چھاتی پیٹ کے واپس لوٹ گئے۔ یہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ مسیح کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ مسیح بے قصور تھے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح کو گاڑا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 50 سے آیت 56 تک، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور رازباز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی،
اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس خبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ کلام بتاتا ہے کہ یوسف مشیر تھے، نیک تھے اور ایک رازباز آدمی تھے۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ انہوں اپنے ایمان میں کھڑے رہے۔ مسیح کے شاگرداں مسیح کے پاس نہیں تھے، جبکہ دیکھا گیا تو رہنا تھا۔ مسیح کو ان لوگاں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ان کے لاش کو دفن کرنے میں ان کے شاگردوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے شاگرداں ڈرے ہوئے تھے، مگر یوسف یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یوسف جب جا کے پلاطس سے مسیح کی لاش مانگے تو اس وقت ان کا ایمان سارے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا ظاہر ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خبر کہاں ہیں جس میں مسیح کو دفن کرے تھے؟ آج دو جگہیں ہیں جہاں بولا جاتا ہے کہ مسیح کی خبر یہ ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں ایک عبادت خانہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ بولتے ہیں کہ مسیح کے یہ خبر پہ عبادت خانہ بنایا گیا ہے، یہ ایک جگہ ہے۔ دوسری جگہ جو بولتے ہیں وہ جگہ شہر کے دیوار کے باہر ہے۔ ایک صاحب جو ہیں اپنا خیال ظاہر کرے، انہوں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جگہوں پہ مسیح کی خبر نہیں ہے۔ کئی لوگ تھے جو مسیح اور مسیح لوگوں سے چڑھتے تھے، اور یہ لوگ شاید اس خبر کو توڑ موڑ کے پورا نقشہ بدل دیے ہوں گے، یعنی کہ وہاں کی نشانی پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی ہوں گی۔ تیتوس جو ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو رومیوں کی فوج تھی، 70 AD میں سارے یروشلم کو برباد کر دیے۔ مگر ایک خبر ہے جس کو گارڈن ٹوم بولتے ہیں، اور یہ خبر وہ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے جو باہر شہر سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ خبر تیتوس اور اس کے فوج کے ہاتھ سے برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ایک صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ گارڈن ٹوم جو ہے مسیح کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ گارڈن ٹوم کے آس پاس کئی جگہ ہیں جہاں مسیح کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ خدا جو ہیں اگر وہ جگہ رکھتا جہاں مسیح کے لاش کو رکھا گیا تو لوگ مسیح کی عبادت کرنے کے بجائے وہ جگہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ صاحب آگے یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں یروشلم کو گئے تھے تو ایک عورت جو ہے ان کے ساتھ بس میں سوار تھی۔ جب یہ گارڈن ٹوم کو آئے تو اتر کے وہاں کے زمین کو پیار کرنے لگی اور اس کے بعد رونے لگی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کئیوں سے کئی قصے سنیں گے۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جگہ ہے بھی جہاں مسیح کے لاش کو رکھا گیا تھا، وہ جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہے یا اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت ہے مسیح کی جو خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23، اور اب ہم اٹھائیں گے لوقا کی انجیل کا آخری باب، اور وہ ہے باب 24۔ پہلی بات جو ہم یہ باب میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 12 تک۔ لکھا ہوا ہے، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص برحق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور صلیب دیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور خبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہی وہ مریم مگدلینی اور یوحنا
اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 1 ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہفتے کا پہلا دن تھا، صبح کا وقت تھا اور عورتوں کے ساتھ خوشبودار چیزیں تھے۔ تو یہ عورتیں مسیح کے قبر کے پاس یہ خوشبودار چیزیں لے کے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں وہ خوشبودار چیزوں کے ساتھ کیا کرے؟ کلام بتاتا ہے کہ جب مریم مغدلینی مسیح کو خوشبودار عطر سے مسا کری تو لوگاں بگڑ گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ خوشبودار وہ بھی مہنگی عطر مسیح کے اوپر اون لے نہیں جانا تھا، بلکہ اسے بیچ کے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسے غریبوں کو بانٹ سکتے تھے۔ مگر میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مریم مغدلینی جو عطر مسیح پہ اون لی وہ عطر بیکار نہیں گیا۔ یہ عطر مسیح کے جسم پہ استعمال ہوا، مگر یہ عورتیں جو خوشبودار چیزیں مسیح کے قبر پہ لائی وہ خوشبودار چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکا۔ کئی کو بولے تو مسیح وہ قبر میں نہیں تھے، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ عورتوں کو وہ خوشبودار چیزیں مسیح کے خالی قبر پہ چھوڑ دینا پڑا۔ اور ایک چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ عورتیں قبر کے پاس آئیں تو وہ قبر کا اوپر کا پتھر لڑکا ہوا تھا، یعنی کہ وہ قبر کھل گئی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کا پتھر اس لیے نہیں لڑکایا گیا تاکہ مسیح باہر آئے، بلکہ اس لیے لڑکایا گیا تاکہ یہ عورتیں قبر کے اندر آ کے دیکھے کہ مسیح اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ آگے کلام یہ بتاتا ہے کہ جب یہ عورتیں قبر میں داخل ہوئیں تو مسیح کی لاش وہاں نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح وہ قبر سے نکل گئے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، آگے کلام یہ بتاتا ہے کہ جب یہ عورتیں حیرت کرنے لگے کہ لاش کہاں گئی ہوں گی تو اس وقت 2 شخص وہاں تھے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ عورتوں سے ایک سوال تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں قبر کو کئی کو آئیں، یا پھر پطرس اور یوحنا قبر کو کئی کو آئے؟ میرے دوست، ان لوگاں مردے کو مردوں میں دیکھنے کے لیے آئے، ان لوگاں زندے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ ان لوگاں یہ بات سے یقین نہیں کرے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھ سکتے ہیں۔ انہوں جب اپنی شاگردوں کے ساتھ تھے تو ان لوگوں کو بار بار بولتے تھے کہ انہوں غیر قوموں کے حوالے کیے جائیں گے، اور وہ غیر قوم والے ان کو صلیب دیں گے اور ان کی موت ہو جائیں گی، مگر تیسرے دن انہوں مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگاں مسیح کے باتوں کا یقین نہیں کرے۔ دوست، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان خدا کے باتوں کا یقین کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سب سے بڑی کمزوری انسان کی ہے، مگر خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ انہیں جو جو باتیں کرا ہے انسان اس کے باتوں کا یقین کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔